बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो जनरल साहब हैं, दो कहानियाँ हैं और कुछ मामलात हैं, बल्कि एतराफ़ात हैं। एक जनरल साहब तो एतराफ़ कर रहे हैं, एक जनरल साहब कार्रवाई कर रहे हैं। और जो एक कह लें कि कहानी जो नज़र आ रही है वो ये है कि खान साहब जो हैं उनको पहले एक घर उनका सियासत में या पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स बड़ा अच्छा जो इसको अहाता करता है इस सारी सूरत हाल का, वो है पावर पॉलिटिक्स। पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स में इमरान खान साहब को बेसिकली दो घरों की हमायत हासिल थी और ये दो घर ही बड़े अहम होते हैं। एक घर की हमायत इनको एक साल पहले से जा चुकी थी, अंदरून खाना बीच बचाव की कोशिशें थी, लेकिन एक घर से उन्हें सपोर्ट उसी तरह मिल रही थी। अब शवाहिद ये बता रहे हैं कि वो सपोर्ट भी जाती रही, यानी कि इमरान खान साहब को जो पाकिस्तान की अदलिया की तरफ से जो सपोर्ट थी, आज की कार्रवाइयाँ बता रही हैं कि वो सपोर्ट किसी ना किसी लेवल से ख़त्म हो रही है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जो पाकिस्तान की मातहत अदालतें हैं जो इमरान खान साहब को फेस कर रही हैं, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात यूँ करके बयान कर रही हैं कि बात ऊपर तक जा रही है। यानी कि वो जो ऊपर बैठ के बादशाह सलामत बने हुए हैं ना, अपने अपने वो पॉलिटिकल एजेंडा जिन्होंने भी सेट किए होते हैं, साकब निसार साहब एंड कंपनी और उनकी जो आल औलाद पीछे बाकी बची है, प्रोजेक्ट इमरान खान के ऊपर जो अपनी कमाइयाँ लगा रहे थे या वहाँ से कमाइयाँ कर रहे थे, वो उनको बेसिकली पैगाम पहुंच रहे हैं नीचे अदालतों से कि अदालतें जिन्होंने बेसिकली तो इंसाफ मतहत अदालतों ने फराम करना होता है, उतले वाले तो चौधरी ने नाटे खान आला अदलिया माशाल्लाह, जिससे इंसाफ जो है मोस्टली केसेस में तो इंसाफ का कत्ल ही होता है वहाँ पर। तो वहाँ से नीचे क्या मैसेज जा रहा है कि उनकी क्या असेसमेंट है, और फिर वो जिस तरह बिहेव कर रही हैं, ये पाकिस्तान के जिसको कहते हैं ना कि इंसाफ के वो जो देवता हैं उनको सोचना पड़ेगा कि यार ये हम क्या कर रहे हैं। ये कोई टेलीफोन कर रहा है, कोई टेलीफोन सुन रहा है, कोई नवाज शरीफ को गालियाँ दे रहा है, कोई जरदारी साहब को बुरा भला कह रहा है, हाँ जी उदा भी कुछ करने उदा भी कुछ करने। तो ये हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वजाहत देना ज़रूरी समझता हूँ कि एक हसन अयूब साहब हैं, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, ARY में गालबन वो कोर्ट रिपोर्टर हैं, इस्लामाबाद में कोर्ट की बीट करते हैं। कल उन्होंने एक ट्वीट किया था जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, प्रोड्यूसर साहब दिखा देंगे, कि उन्होंने कहा था कि जी कि वो मेरे को गलती हो गई कि मैं गलती कर जाना, मैं इससे माफ़ी मांगनी है आपसे। वो वजाहत क्या है, माजरत है कि उन्होंने ये लिखा कि मैं समझ रहा था वो कोर्ट रिपोर्टर हैं तो उनके पास इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड होगी। उन्होंने कहा कि ये जो कल जो इस्लामाबाद पुलिस के जो SP साहब आए थे, राना ताहिर हुसैन ये नाम था गालबन उनका, वो बंदयाल साहब के दामाद हैं। तो वो ख़बर गलत निकली है जी। मैंने ज़रा तकिया किया था हसन अयूब साहब की ख़बर के ऊपर, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसकी। एक तो ये माफ़ी होगी, दूसरी एक जो है वो इतराफ़, या एक इतराफ़ से ज़्यादा कह लें कि एक ऐलान, वो ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर पैमरा ने उनकी तकारीर के नशर होने पर पाबंदी लगाई है। मैं इसको आज़ादी ज़ाहिर राय के ऊपर मैं समझता हूँ कि ये एक कदगन है, और ये किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप की आप आवाज़ दबा के उसका कोई इलाज नहीं कर सकते। सादा अल्फाज में आपने ये काम किया पाकिस्तान की रियासत ने अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ। मुझे अल्ताफ़ हुसैन साहब की सियासत, उनकी अंदाज़े सियासत और उनके जो हैं वो क्या कहते हैं, जो उन्होंने नारेबाजी की थी, जो बात की थी, उसके ऊपर बेहिसाब इतराज़ हो सकता है। लेकिन मुझे पाकिस्तान की रियासत की सियासत के ऊपर भी बड़ा एतराज़ है कि आप एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए एक पार्टी खड़ी करते हैं, फिर उनको खुली छूट देते हैं, फिर जब वो आपके गले पड़ते हैं तो फिर आप उसका नाटका बंद कर देते हैं। ये अल्ताफ़ हुसैन साहब जिस तरह की भी सियासत कर रहे थे वो आपकी मर्ज़ी मंशा के बग़ैर नहीं कर सकते थे। तो लिहाजा अल्ताफ़ हुसैन साहब की फॉलोइंग है, लोग उनको अपना लीडर मानते हैं, उनकी आप आवाज़ बंद करके उनका वोट बैंक ख़त्म नहीं कर सकते। ये हमने तजर्बात की रोशनी में देख लिया है, जो भी तजर्बे हुए हैं। इसी तरह आपने नवाज शरीफ साहब के ऊपर पाबंदी लगाई, और उस वक़्त तो दौर ये था कि नवाज शरीफ और जरदारी या दो पॉलिटिकल पार्टियों के ख़िलाफ़ एक रवाज चल पड़ा था, एक कह लें कि जी के पॉपुलर एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था
کہ لٹ کے کھا گئے پاکستان، پتہ نہیں کون کون یہ کیا کیا نہیں کیا گیا تھا، اور عمران خان صاحب کو دولہے راجہ آئیں گے، سہیلی کو لے جائیں گے ہیں، وہ کر کے پیش کیا جا رہا تھا، تو ان کے اوپر بھی پابندی لگی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا، اس وقت بھی آواز اٹھائی، کچھ پاکستان کے صحافیوں نے اس طرح کی پابندی کو چیلنج کیا سپریم کورٹ میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ارادہ ظاہر کیا، ان صحافیوں کو لفافے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہنا شروع کر دیا گیا۔ آج وہی صحافی سمیت اس فقیر کے وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر پابندی غلط ہے۔ سر آپ تجربے کریں آپ، اور جناب وہ اور پھر علاج جناب آپ ڈھونڈیں غیر قانونی، یہ کام غلط ہے۔ سیاست دان کا علاج یہی ہے کہ اس کو سیاست کے میدان میں کھلا چھوڑا جائے، اگر اس کو سیاست آتی ہوگی، اس میں کوئی دم خم ہوگا، بچ جائے گا، اگر لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے فارغ ہو جائے گا۔ ابھی تک تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو کسی دشمن اور کسی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ان کو موقع ملتا ہے مائک کے اوپر آنے کا۔ دیکھیں نا یار، یہ کسی پولیٹیکل لیڈر کے کھاتے میں بات کس طرح گھس جا سکتی ہے کہ آپ کے گھر والے باہر آ کے کہیں کہ پائن گھر نہیں ہے، پائن کہہ رہے ہیں میں ستا ہوا میں گھر نہیں ہے گا یہ، اور تھوڑی دیر بعد آپ اسی گھر میں کھڑے ہو کے خطاب کر رہے ہوں اور قوم کو بتا رہے ہوں کہ خوف کے بت توڑ دیں، اور آپ کا بت کہاں پہ تھا؟ واش روم میں، بیڈ دے تھلے کی تھے۔ تو یہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ کون ٹھیک ہے، کون صادق ہے، کون امین ہے، یہ عدالتوں کے ذریعے مت کہلوائیں، ورنہ پھر عدالتوں والے صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ دینے والے بھاگتے پھر رہے ہوتے ہیں، جیسے ثاقب نثار بھاگ پھر رہے ہیں اس وقت۔ تو قصہ مختصر، ہم اپنے مدعے پہ آتے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ریاست کے دو ستونوں کی طرف سے اننے واہ جو سپورٹ جاری تھی، وہ ایک تو اپنی موت آپ مر گئی عمران خان صاحب کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی پرفارمنس کی وجہ سے، اور وہ پاکستان کی فوج کی طرف سے تھی، اور جو کچھ لوگ ان کو فوج کے فیصلے کے باوجود جو سپورٹ کر رہے تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ یہ اس میں کسی کو کوئی شک والی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بہت سے لوگ پکڑے جا چکے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ انڈر آبزرویشن ہیں، اور جو کہہ لیں کہ فوج کے باہر کے جو لوگ تھے یا جو دوسرا ستون تھا ریاست کا، وہاں پر بھی جو انی پڑی ہوئی تھی، وہ اب وہ حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے خود پہنچائے ہیں، ثابت کر کے، بار بار ثابت کر کے، اور پھر عدالتیں، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج کے ریمارکس کہ آپ نے سیاسی دہشت گردی شروع کر دی ہوئی ہے۔ خان صاحب نام رکھا ہوا ہے تحریک انصاف، اور عدالتوں میں آ کے آپ نعرے لگاتے ہیں زندہ باد مرد آباد، 2-2 ہزار بندہ لا کے آپ عدالتوں کا جو عمل ہے، انصافی عمل جو ہے نظام انصاف کا یا عدالتی کارروائی یا جو پروسیجر ہوتا ہے، اس کو آپ سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے ریمارکس ہیں، یہ بیسیکلی یہ ایک میسج ہے کہ جن لوگوں نے لوگوں کو، جو سر پہلی عدالت جو ہے اگر وہاں پر یہ حال ہے تو وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں جنہوں نے بیسیکلی تو انصاف فراہم کرنا ہے۔ تو یہ اعلیٰ عدلیہ میں بیٹھے ہوئے 3-4-5 فنکار اور ان کے سیاسی عزائم، وہ اور نظام انصاف، یہ اندر سے سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، نظام انصاف کے اندر سے، اور یعنی کہ بنیاد سے سوال اٹھنے شروع ہو گئے کہ کی ہوئی جا رہا ہے اس ملک دے نال، عدالتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ چاہ کیا رہے ہیں خان صاحب۔ اور آج کا فیصلہ ہے ظفر اقبال صاحب کا، اور وہ ہے توشہ خانہ ریفرنس کا۔ اس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری عمران خان صاحب کے جاری ہوئے تھے۔ آج انہوں نے کہا کہ جی وارنٹ واپس ہی لو اپنے، عمران خان صاحب کی طرف سے درخواست، انہوں نے کہا نہیں لینے، نہیں لیں گے۔ آپ سمجھتے کیا ہیں عدالتوں کو؟ آپ اسلام آباد میں تھے، آپ نے بیسیکلی تو خان صاحب جو ہے وہ چونکہ چور ہیں، توشہ خانہ میں پھنستے ہیں، اور بالکل اسی طرح ہر بات کے اوپر میں تو کہتا تھا کہ تحریک عدم اعتماد آئے، میں تو دعا کرتا تھا اللہ میرے خلاف تحریک اعتماد بھیج، بعد کے دن امریکہ نے سازش کر دیتی۔ پھر جس طرح یہ کہا کرتے تھے کہ 62-63 کی تلوار گرے میرے سر کے اوپر، اب کہتے ہیں کہ ٹیرین والا معاملہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر عدالتیں نہیں سن سکتی۔ اسی طرح یہ جو توشہ خانہ کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اوپن کورٹ میں چلائیں کیس، تو پائن جاؤ، چلے اوپن کورٹ میں جائیں، لگوائیں اپنے اوپر چارج فریم کروائیں، بھاگ رہے ہیں۔
جھوٹا آدمی جھوٹے آدمی کے پاؤں نہیں ہوتے، لیکن جن لوگوں کو سمجھ نہیں آنی خان صاحب کی محبت کی آنکھوں کی اوپر جو پٹی چڑھی ہوئی ہے اتر جائے گی، آج نہیں تو کل اتر جائے گی۔ تو وہ جناب اب اس عدالت نے کہا ہے کہ جی کہ ہم تو آپ کے وہ جو وارنٹ ہے وہ تو وڈرا نہیں کر رہے، آپ نے عدالت میں تھے 28 کو غالباً اسلام آباد میں، آپ نے عدالت میں آنا پسند نہیں کیا۔ جج صاحب کا منہ برا نہیں لگتا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کارروائی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے جس میں وہ پھنس رہے ہیں، جس طرح وہ ٹیریان کی ولدیت سے بھاگ رہے ہیں اور ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی، اور پھر الیکشنوں سے بھاگ گئے، الیکشنوں سے بھاگے کہ کاغذات نامزدگی چیلنج ہو جائیں گے، میں پھر رگڑیا جاؤں گا۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، گیم کر رہے ہیں، نہیں چلے گی۔ اور وہ جو اب عدالتیں جو ہیں وہ کس طرح بیہیو کر رہی ہیں، متحد عدالتیں، آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی ان کی وہ جو پروٹیکٹیو بیل تھی اس پہ بھی اعتراضات لگا دیے۔ کل جو تھے نا فواد چوئی صاحب اور ہمارے دوست اظہر صدیق صاحب، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے گھر پہنچ گئے تھے اتوار والے دن، کہ انہوں نے اگوں یہ نہیں کیا کنڈی نہ کھڑکا سنیا سیدھا اندر آ، انہوں نے کہا کہ نہیں باہر ہی رہو، ٹھیک ہے جی۔ وہ نہیں ملے اور انہوں نے کہا کہ جی عدالت جائیں، عدالت گئے، بوا نہیں کھلیا۔ تو وہ جو تھی نا وہ محبت، وہی انداز پرانے مانگے، وہ محبتیں اب ماند پڑ رہی ہیں۔ میں صرف یہ پورا جو مدعا ہے، وہ کیس جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ، اور پھر اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی کہ وہ جو سیشن کورٹ ظفر اقبال صاحب والی یہی جو عدالت جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری واپس لینے سے انکاری ہے، اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ ضمانت کے چکر میں کیا ہوتا ہے لگ جائے گا، پتہ آ جائے گا سامنے۔ لیکن ابھی تک جو ہے وہ سیشن کورٹ اسلام آباد کا فیصلہ باقی ہے، کل پیشی ہے۔ تو اگر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو بیل نہیں ملتی، مل جائے گی، ویسے کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا خان صاحب کو اتنا خوف کیوں کاہے کا ہے کہ یار وہ تو گرفتاری ہے ہی نہیں، وہ تو عدالتی احکامات کی تعمیل ہے۔ آپ اب نکلیں، سیدھا جائیں، میں جا رہا ہوں، جنہیں مینوں لے پیش کرنا ہے عدالت دے وچ آ جاؤ، میں نال چلنا۔ لیکن بھائن کو خوف بہت ہے، جان جانے کا خوف، جان آنے کا، جان جونے کا کوئی خوف نہیں ہے، صرف چوری پکڑی گئی ہے وہ ثابت ہونے کا خوف ہے کہ ٹھپا لگ جائے گا کسی طرح، مطلب یہ عدالتی کارروائیوں سے پہلے کوئی تگڑم ہو جائے۔ لیکن وہاں سے تگڑم نہیں ہونی، کیونکہ جو دو جرنیلوں کی میں آپ کو کارروائی سنا رہا ہوں، ایک جرنیل صاحب ہیں نیب نذیر احمد بٹ، ٹھیک ہے جی، جو نئے چیئرمین لگے ہیں نیب کے، انہوں نے لگنے سار جناب خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ نوٹس کھڑکا دیا ہے۔ اب وہ نوٹس سرو کرنے کے لیے نیب کی ٹیم جو ہے وہ رواں دواں ہے زمان پارک میں۔ ہوں اتنے ویکھو کیا انقلاب آتا ہے، وہ کیا گھبرا کے کیا کون سے واش روم میں گھستے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب یہ بہرحال اب یہ جو کھیل ہے نا کہ نیب کا چیئرمین ایک ہٹایا گیا، دوسرا لگایا گیا، فوجی لگایا گیا، اب یہ قابل اعتراض بات میرے لیے تو کم از کم ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ تو پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے، اس میں کسی کو شک و شبے والی بات نہیں۔ آپ نے پھر ایک وہاں پر فوجی لا کے بٹھا دیا، ایک ریٹائرڈ فوجی افسر۔ معاملہ یہ تھا جو پچھلا سول افسر تھا وہ آپ کی بات نہیں مان رہا تھا، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کارروائی ہونا چاہ رہی تھی، اس پہ نہیں وہ مان رہے تھے۔ سر وہ کامران کیانی کے اوپر اڑے ہوئے تھے ہماری اطلاع کے مطابق، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے خلاف ہی ہوئے گی کارروائی۔ کامران کیانی کون ہے؟ سر جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کے بھائی، یہ وہی کامران کیانی ہیں جو سی ڈی بنے تھے نواز شریف صاحب اور فوج کے درمیان تعلقات معمول کے اوپر لانے کے لیے۔ اور کیونکہ شہباز شریف صاحب ان کو ٹھیکے پہ ٹھیکہ دے رہے تھے، نوٹ بڑھائے پائن نے، بے پناہ نوٹ بنائے پائن نے، ہیں جی، وہ ٹھیکیدار تھے، یہ رنگ روڈ شنگ روڈ پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہوں نے بنایا۔ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ وہ معاملہ یہ تھا کہ وہ جو پچھلے سول افسر تھے، اب اگین پاکستان کی فوج پھر بدنام ہوگی، بار بار ہوگی۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اور اس کے اوپر عموماً پاکستان کے جو جمہوریت پسند ہیں اور جنہوں نے پاکستان کی ماضی قریب کی تاریخ اپنے آنکھوں سے بنتی، ادھڑتی، سنورتی، بگڑتی دیکھی ہے کہ کس طرح نیب نے آپریٹ کیا، نیب کے ذریعے کس طرح پارٹیوں کو توڑا گیا، جوڑا گیا۔ ہم نہیں کہہ رہے، سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ کہہ رہا ہے۔ تو وہ اب
یہ اب یہ مطلب یہ کہہ لیں کہ یہ کل کو پھر شہباز شریف صاحب کہیں گے کہ میری گند ہوتے انج کر کے میرے بڑھوایا گیا. تو یہ کچھ قصے ہمارے سیاستدانوں کے بھی ہیں. اور ٹھیک کہہ رہے ہیں ہارون اسلم صاحب کہ جی کہ یہ جو بھی پاور پالیٹکس میں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ بھاری رہتا ہے، اس میں ہمارے سیاستدان بھی برابر کے ذمہ دار ہیں. ہارون اسلم صاحب کا میں کوئی معترف نہیں ہوں. یہ جنرل کیانی صاحب کو جب ریٹائر ہو رہے تھے تو رپورٹڈلی بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ چاہ رہے تھے اپنا کیا اس کو کہتے ہیں مطلب آرمی چیف لگنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے جنرل مطلب رئیس شریف سے آپ کی جگہ کے اوپر اپنے لیے لابنگ بھی کی تھی. نواز شریف صاحب کو کہا تھا میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، اور جب رئیس شریف صاحب کو لگایا گیا تو انہوں نے ان کے بارے میں یہ ان کو ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس فیصلے کے اوپر پچھتائیں گے. لیکن یہ عمران خان صاحب کے بڑے فیورٹ ہیں، یا یہ عمران خان صاحب ان کے بڑے فیورٹ ہیں، اور یہ بڑا کھل کے سامنے آتے ہیں عمران خان صاحب کی محبت میں اور نواز شریف صاحب کی نفرت میں. تو بہرحال یہ ان کا ایک بطور شہری کے حق ہے. وہ کہتے ہیں کہ سیاست ابھی بھی ہو رہی ہے پاکستان کی فوج میں. یہ انہوں نے ایک مذاکرہ تھا، یہ اس کا ایک جو ہے وہ فیوچر آف پاکستان لندن اسکول آف اکنامکس کے ذریعے کے تحت ایک مذاکرہ تھا سول ملٹری تعلقات بقائے باہمی یا محاذ آرائی کے عنوان سے، اور اس میں انہوں نے لندن اسکول آف اکنامکس کے تحت تھا یہ گفتگو کی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ جنرل باجوہ صاحب جب ان سے سوال جواب ہوئے نا کہ جنرل باجوہ صاحب تو کہہ گئے ہیں کہ اب پاکستان کی فوج پیچھے رہے گی، سیاست میں نہیں آئے گی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہو سکتا ہے، باقی مجھے نہیں، وہ بلیو نہیں کرتے، ان کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ ہو رہا ہوگا. تو معافی چاہتا ہوں. تو بہرحال یہ جنرل صاحب کی اپنی ہے آبزرویشن ہے، وہ جس ادارے کے ہیں اس ادارے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی، اور عمران خان صاحب کی نفرت محبت بھی ہو سکتی ہے، نواز شریف صاحب کی نفرت بھی ہو سکتی ہے، اس اینک سے وہ دیکھ رہے ہیں. اور وہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سیاست میں کوئی فٹ پرنٹس ہیں پاکستان کی ان قوتوں کے یا ان کے ادارے کے سادہ الفاظ میں. تو وہ اس طرح کر کے بات کر رہے ہیں. ہوں گے بھائی سانو کی ہمیں تو یہ، اور یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے نا نذیر احمد بٹ صاحب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کی، یہ اسی طرف اشارے ہیں. لیکن اب اس کا کیا کیا جائے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب آپ لائے تھے، آپ ہی کو ان کو فارغ کرنا پڑے گا. تو یہ وہ والا پروجیکٹ آن ہے جو بظاہر لگ رہا ہے. اب اس کی قیمت ہم مستقبل میں کیا دیں گے یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. لیکن سیاسی لوگوں کا سیاسی طریقے کے ساتھ ہی کوئی تدارک تریاک کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ بندوبست ہو سکتا ہے. یہ جو ہے نا تگڑے میں شگڑے میں اس سے نقصان ہی ہوتا ہے. بہرحال عمران خان صاحب خود وہ ایلیمنٹ نہیں ہے، ایک یہ اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے. تو کل ملا کے بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے ایک ستون میں پسپائی ان کو ہوئی، ریاست کے ایک ستون کے، اور ایک جو ریاست کا دوسرا ستون ہے جو ان کو دامے درمے سخنے اندر کھاتے جو تھا وہ سپورٹ کر رہا تھا، وہاں پر بھی مجھے لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ گریڈیشن کا شکار ہیں. اور جنرل ہارون صاحب جو ہیں ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں. سانو کی فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.